बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं तलाश खिज़र के ऊपर। हज़रत खिज़र, जिसको हम उर्दू में खिज़र कह देते हैं वर्ड, ये असल में खादिर है। अरबी वर्ड जो है वो खादिर है, लेकिन चूँकि उर्फ़ आम में खिज़र चलता है तो इसी को हम इस्तेमाल करेंगे अपनी गुफ्तगू के अंदर। तो तलाश खिज़र से कबल जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है औसाफ़ खिज़र, जिनको अक्सर लोग जब तलाश खिज़र का मौजू चलता है और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मुलाकात के लिए वज़ाइफ़ का ज़िक्र चलता है कि किस तरीके से आपसे मुलाकात की जा सकती है, उससे कबल जो इंसान को करना है वो क्या है, वो औसाफ़ खिज़र को अपनाना है। इन्हीं चीज़ों को जिन जिन भी बुज़ुर्गान दीन से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुलाकात हुई है, अगर हम उनकी ज़िंदगी के अंदर देखें तो वहाँ पर हमें उनकी अमली ज़िंदगी के अंदर औसाफ़ खिज़र मिले हैं। तलाश खिज़र से कबल जो सफ़र है वो औसाफ़ खिज़र को अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर पहनाना है। अगर हम ज़िक्र करें मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी, जिनको हम इब्न अरबी कह देते हैं रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो आपको ख़िरका मिला है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। अगर हम उनकी ज़िंदगी देखें तो बाकमाल ज़िंदगी है। अगर हम हज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी देखें तो बाकमाल ज़िंदगी है। अगर हम हज़ूर दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़िंदगी देखें तो बाकमाल ज़िंदगी। और आज भी जिन बुज़ुर्गान दीन को आप मिलते हैं तो वो अपनी जगह रब ताला के हुजूर एक दोस्ती का जो सिलसिला है, जिसको वलायत कह दिया जाता है, वो उसके अरूज पे होते हैं, उसके कमाल पे होते हैं। और वो औसाफ़ खिज़र है, जिसको आगे चल के हम जिक्र भी करेंगे कि अल्लाह ताला ने उन कौन सी दो सिफ़ात और उससे कबल अपना ख़ास बंदा जो फरमाया है वो क्या सिफ़ात हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल इंसान कर ले तो औसाफ़ खिज़र को अपनाने में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाता है। इनको खिज़र क्यों कहा जाता है, हम साथ साथ अपनी गुफ्तगू के उन चीज़ों को भी ज़िक्र करते जाएंगे जिनसे हम तलाश खिज़र से करीब होते चले जाएं, जो हमारा असल मौजू है। इनको खिज़र क्यों कहा जाता है या खदिर क्यों कहा जाता है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक तो बड़ा मशहूर है जी, आपने आब हयात पी लिया। हालांकि ये वो अफसानी सी एक गुफ्तगू है। इसको मेरा ख़्याल है कि कई किताबों में भी लिखा है, ज़िक्र है, लेकिन वो मेरे मुताबिक कोई इतनी ऑथेंटिक नहीं है। लेकिन जो असल मुझे वजह समझ आई है वो ये है कि इनको अपने वालिद की दुआ है। इनके वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। आपने दुआ दी थी कि मेरा जो बेटा, ए अल्लाह, जब तूफ़ान नूह आए, यानी जिस वक्त ये अपने बच्चों को ज़िक्र किया करते थे कि दुनिया में ये होगा, एक वक्त आएगा पूरी दुनिया में पानी हो जाएगा, तो उस वक्त में आपने ज़िक्र किया कि जो बच्चा मेरे जिस्म अक़दस को निकाल के उसको महफूज रखे और बाद में दोबारा से जब दुनिया में तूफ़ान थम जाए तो मुझे सही तरीके से दफन करे, तो अल्लाह ताला उसको लंबी ज़िंदगी भी अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व ताला उसको अपनी तरफ से इल्म लदूनी भी अता करे। तो आपके उन बेटों में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुआ का हिस्सा मिला। आपने अपने वालिद गिरामी को जब तूफ़ान नूह आया तो अपने वालिद के जिस्म मुबारक को निकाला और निकाल के उसको महफूज मकाम पे जब तूफ़ान थम गया तो आपने दफन किया। तो उस दुआ की बरकत से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने लंबी ज़िंदगी अता की। तो सबसे पहली चीज़ हमें मिल गई तलाश खिज़र के अंदर। पहला जो वस्फ़ मिला वो क्या है, वो है अपने वालिदैन के हुक्म के ऊपर अमल करना। आपने अपने वालिद की ख्वाहिश को पूरा किया कि तूफ़ान नूह में उनके जिस्म मुबारक को बचा के रखा, तो अल्लाह तबारक व ताला ने आपको रिजालुल गैब का इमाम बनाया और आपके लिए ज़िक्र किया अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान में कि हमने इनको अपनी रहमत भी अता की। ये कुरान में पहला वस्फ़ है। और अपनी तरफ से अल्लाह तबारक व ताला ने उनको इल्म लदूनी यानी इसरार व मारिफ़ का इल्म भी अल्लाह तबारक व ताला ने अता फ़रमाया। और इनको खज़िर इसलिए भी कहा जाता है कि आप जहाँ पर बैठ जाते हैं, जहाँ चले जाते हैं,
وہاں پر سبزہ اگ جاتا ہے. اگر کوئی مردہ چیز ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حیات عطا فرما دیتا ہے. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مقام بتایا جس جگہ کہ میرا ایک خاص بندہ تمہیں ملے گا، وہ سمندر کا وہ حصہ تھا جہاں پہ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں اور جہاں مچھلی، مردہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی جائے گی. تو آپ کو اس لیے بھی خضر کہا جاتا ہے کہ آپ کی وجہ سے جہاں پہ بھی آپ بیٹھتے ہیں، مردہ بنجر زمین پر آپ بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ وہاں پر سبزہ اگا دیتا ہے. اس لیے اب یہاں سے ہمیں دوسری چیز کیا پتہ چلی کہ جو لوگ بیمار ہیں، اکثر AQTV پہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا مچھلیوں کا صدقہ چل رہا ہوتا ہے، اور ایک اس کے پیچھے جو شاہ زنجانی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بچے کے حوالے سے جو کورونا میں بالکل اپنے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو زندگی موت دینے والا ہے، تو بالکل ایک ناقص صورت حال تھی اس کی صحت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ سے اس کی جو مدھم سانسیں تھیں ان کو بحال فرمایا اور آج وہ بالکل تندرست ہے بچہ. تو مچھلیوں کا صدقہ دیا کرتے تھے، اور اس میں نیت یہ تھی کہ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی اور جس کا ذکر ہمیں قرآن میں آتا ہے، تو وہ سمندروں کے اوپر پانی کے قریب ہوئی، تو مچھلیوں کا صدقہ دیا گیا اور مچھلی ہی زندہ ہو کے وہاں گئی، تو اس نسبت سے مچھلیوں کا صدقہ دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو دوبارہ سے اس کی سانسیں بحال کی اور آج وہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ چیز یہاں سے ایک نقطہ ملتا ہے کہ اگر کوئی لوگ بیمار ہیں، جن لوگوں کو بالکل لا علاج مرض ہے جیسے کینسر جیسے مرض ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسلمانوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں خواہ وہ کوئی بھی رنگ و نسل ہے، اللہ تعالیٰ تمام کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو وسیلہ بنا کے رب تعالیٰ سے جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے. تو اللہ نے اپنی رحمت خاص عطا فرمائی ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کا نام خضر ہوا ہے کہ آپ کی وجہ سے، آپ کے قرب کی وجہ سے، یعنی تلاش خضر کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر یہ کمال آ جاتا ہے کہ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو لا علاج لوگ، پریشان لوگ، کیونکہ ہماری گفتگو تصوف میں چل رہی ہے تو بہت سے ایسے لوگ تلاش خضر میں رہتے ہیں جن کو تصوف کا شوق ہوتا ہے، تو آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قرب خضر علیہ السلام کی برکت سے آپ کی دعا میں یہ تاثیر پیدا کرتا ہے کہ بیماروں کو شفا مل جاتی ہے. تو یہ بھی ایک تلاش خضر سے قبل اگر ہم اوصاف خضر کو اپنائیں تو ہمیں تلاش خضر کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ بھی ملکہ ملے گا کہ جب بھی ہم دعا کریں گے، صدقات دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے نیک بندوں کے اوصاف اپنی زندگی میں ڈال کے رب تعالیٰ کو پکار کے دعا کریں گے تو انشاءاللہ دعا رد نہیں ہوگی، قبول ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بیماروں کو شفائے کاملہ بھی عطا کرے گا. دو چیزیں ہمیں پتہ چلیں، والدین کی اطاعت کی وجہ سے عمر کثیر اور حیات خیر عطا ہوتی ہے، یعنی جس کو ہم عمر خضری کہہ دیتے ہیں. اور نمبر 2 ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ حضرت خضر علیہ السلام سے تعلق کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا کر دیتا ہے. ایسے لا علاج لوگ جن کی یعنی ڈاکٹرز نے ان کو اگر بالکل جواب دے دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے رب تعالیٰ خاص کرم فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹلی بھی بتا سکتا تھا کہ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ تو آپ کو میرا بندہ خاص جو ہے وہ مل جائے گا، یعنی حضرت خضر علیہ السلام مل جائیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک اصول ہم لوگوں کے لیے وضع کر دیا کہ آپ کو فرمایا کہ تلاش کرو، یعنی فلاں جگہ جاؤ جہاں پر مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی جائے اور 2 سمندر آپس میں ملتے ہوں، تو ایسی جگہ پر میرا تمہیں بندہ ملے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت بھی عطا کی ہے اور علم لدنی بھی عطا کیا ہے. اللہ فرما رہا ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. تو وہاں پہ تم اس کو پالو گے، ایسا وہ بندہ ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بھی عطا کی ہے اور علم لدنی بھی عطا فرمایا ہے. تو اس سے ایک اصول کیا وضع ہوا کہ ہم لوگوں کو تلاش خضر کرنی ہے.
بغیر تلاش خضر کے حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام نہیں ملیں گے۔ ہاں مدد کے لیے ملتے رہتے ہیں، مدد کے لیے کئی لوگوں کی وہ اکثر سننے کو آتا ہے، بلکہ میں اپنا ایک واقعہ بھی یہاں پر بتاتا جاتا ہوں کہ ایک دفعہ ہم لوگ ناران کاغان والی سائڈ سے آ رہے تھے تو راستہ بھٹک گئے، بارش تھی بڑی طوفانی اور لینڈ سلائڈنگ بھی ہو رہی تھی، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے ذوق کے ساتھ، بڑے خوش و خضوع کے ساتھ پکارنا شروع کیا کہ اے اللہ ہمارے لیے رستہ اور ہمیں کوئی ایسا بندہ یہاں پر ملوا کہ یہاں سے ہمیں پتہ چلے کہ جانا کس طرف کو ہے۔ اور اندھیرا اس قدر تھا کہ کار کی لائٹس کے علاوہ جب ایک جگہ ہمیں کیونکہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے رکنا بھی پڑا، تو جب ہم رکے تو کار کی لائٹس کو کسی وجہ سے آف کیا تو ایک دوسرے کو بھی دیکھ نہیں پا رہے تھے، موبائلز ڈیڈ ہو چکے تھے تو ایک دوسرے کو بھی دیکھ نہیں پا رہے تھے، اس قدر اندھیرا تھا۔ صرف چاند کی روشنی جس حصے پہ کبھی پڑتی تو وہاں سے ہمیں دیکھنے کو کوئی نہ کوئی چیز مل جاتی، ادروائز بارش اور کہیں نہ کہیں پتھروں کی آواز اور نیچے سے بہتا دریا، اور ہم کافی خوف میں بھی تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار رہے تھے۔ تو دور سے ہمیں 2 شخص بائک کے اوپر آتے ہوئے نظر آئے۔ اچھا جب وہ بالکل قریب آئے، میں ڈرائیونگ سیٹ پہ تھا، میں نے شیشہ نیچے کیا، ان سے پوچھا کہ جی ہم نے شہر کی طرف آگے جانا ہے تو راستہ ہم بھول چکے ہیں، کوئی غلط کٹ لے بیٹھے ہیں یا کیا مسئلہ ہے؟ خیر انہوں نے ہمیں راستہ گائیڈ کیا۔ اچھا اس وقت ایک پریشانی کا عالم یہ تھا کہ میں ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکا اور میں نے فوراً سے شیشہ اوپر کیا۔ جیسے میں نے شیشہ اوپر کیا تو مجھے خیال آیا کہ یار میں نے تو شکریہ ادا نہیں کیا، مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ اچھا میں نے جب وہ شیشہ نیچے کیا اور مڑ کے دیکھا، یعنی غالباً کچھ 4-5 سیکنڈ کا یہ ہوگا کہ شیشہ اوپر جاتے ہی آٹومیٹک کار کا شیشہ اوپر جائے اور نیچے آئے تو اس میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ میں نے نیچے کیا تو مڑ کے دیکھا روڈ پہ کوئی بھی نہیں تھا، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس محبت اور جس دل کی ایک کیفیت کے ساتھ پکارا تھا تو ہو سکتا ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام ہی رہنمائی کے لیے تشریف لے آئے، اور ہو سکتا ہے کہ دوسری ہستی ان کے ساتھ حضرت الیاس علیہ السلام ہو کہ وہ بھی زندہ ہیں اور وہ بھی لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور ایک چیز جو اس یعنی ان کے بالکل فوراً سے غائب ہو جانے کے بعد، اچھا یہ اگر ہم کچھ تصوف کی کتابوں میں دیکھیں کہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کی نشانیوں میں سے کیا ہے کہ وہ اگر آ کے کہیں مدد کریں تو کس طرح پتہ چلے کہ وہ حضرت خضر ہے، تو وہ فوراً سے غائب ہو جاتے ہیں، یعنی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ وہی ہو۔ اور مجھے پھر اس کے بعد جو ایک چیز میرا دھیان اس طرف گیا وہ یہ تھا کہ وہ دونوں شخصیات جو تھیں وہ بھیگی نہیں ہوئی تھیں باوجود اس کے کہ اتنی شدید بارش تھی۔ تو یہ بھی ایک نشانی مجھے محسوس ہوتا ہے، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اور ایک مرتبہ مجھے یاد ہے ہم جا رہے تھے غار حرا اور مکہ میں تھے، راستے میں بہت ہی شدید قسم کا وہاں ایک جنگلہ پڑا ہوا تھا پہاڑ کے اوپر، بہت ہی شدید قسم کا جیسے زلزلہ آتا ہے اس طرح سے ٹوسٹ کیا کسی چیز نے اس جنگلے کو، اور اس کی بالکل یعنی اپوزٹ سائڈ سے کوئی بہت ہیوی سی جسم کی مانند کوئی چیز تھی جو اس کو ہلا رہی تھی۔ سب سے آگے میں تھا، پھر میرے ساتھ کچھ ساتھی تھے، اور تہجد کے آس پاس کا کوئی وقت تھا، رات کا لیٹ نائٹ کا۔ تو خیر اللہ کو یاد کرتے اور جہاں بھی ہم اوپر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے اس مقام پہ رہے تھے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی وحی نازل فرمائی، تو وہ ظاہر ہے ایک روحانی مقام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا بھی، تو خیر وہ رب کو جب پکارا تو وہ اس چیز سے ہمیں نجات ملی۔ لیکن ہوا اس کا جو اثر یہ ہوا کہ میری آنکھوں میں اس قدر سرخی آ چکی تھی کہ ایسا لگتا تھا جیسے خون اتر آیا ہے، اور وہ کئی دن اس کا اثر رہا۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت میں اگر کوئی پریشانی وہاں پر ہمیں آئی تھی تو چونکہ ہم وہ جو ایک کام کرنے جا رہے تھے، رب سے تعلق جوڑنے جا رہے تھے، تو یہ بھی تلاش خضر تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تصوف کی راہ کے اندر ایک تعلق جوڑنا ہے۔ تو ہو سکتا ہے، کیونکہ مجھے بعد میں ایک بزرگ نے بتایا کہ یہ جنات تھے اور وہ بھی اس جگہ جا رہے تھے، تو کچھ ہم چونکہ دوست احباب تھے تو آپس میں کوئی راستے میں ہمارا ان کے ساتھ ٹکراؤ ہوا جس کی وجہ سے ہی وہ سارے معاملات جو ہے وہاں پہ درپیش آئے۔ تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اور وہ حفاظت فرما رہے ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ بھی کوئی ایسا معاملہ ہو۔ بہرحال
جب بھی آپ مکہ جائیں تو ایک جگہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مزاب رحمت کے نیچے اکثر صوفیہ لکھتے ہیں کہ آپ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ اس جگہ پر فجر کی ٹائم آپ نماز ادا کریں۔ ہو سکتا ہے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے، لیکن آخر میں انشاءاللہ ایک وظیفہ بھی بتاؤں گا کہ اگر ہم اس کو اپنی روٹین میں لے آئیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا شرف عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کا جو اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضع فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان کی تلاش کی جائے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ملتا ہے۔ خیر، جب ہمیں تلاش خضر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات عطا فرمائے تو ان اوصاف کو اگر ہم نے جاننا ہے تو ان واقعات کو پڑھنا لازمی ہے۔ آپ سورۃ الکہف لازمی پڑھیے، اس کے اندر ان واقعات کی تفصیل آپ کو کسی اچھی تفسیر کو لے لیجئے، اس میں آپ کو ملے گی۔ اس کے اندر جو نمایاں چیزیں ہیں وہ 3 چیزیں ہیں جو مذہبی لوگوں کے لیے بھی لازم ہے، جو سیاسی لوگوں کے لیے بھی لازم ہے، اور جو معاشی نظام چلا رہے ہیں اس دنیا کا ان لوگوں کے لیے بھی لازم ہے، جو خاص طور پر نظر آتی ہے۔ اور ان تینوں چیزوں کے اندر ایک چیز نمایاں ہے، وہ یہ ہے کہ مخلوق خدا کی مدد کرنا۔ نمبر 1، آپ نے ان تینوں واقعات کو اگر ہم اٹھا لیں، کشتی والا واقعہ اٹھا لیں، دیوار والا جو یتیم بچے کی جو دیوار تھی اس کے نیچے اس کا مال تھا، اس واقعے کو اٹھا لیں، یا بچے کو قتل کرنے والے واقعے کو اٹھا لیں، تو ہمیں تینوں واقعات کے اندر کیا ملے گا کہ آپ نے ظالم حکمران سے غریب ملا کی کشتی کو توڑ کے، یعنی اس کے پٹے کو اکھاڑ کے بچایا، چونکہ ظالم حکمران کے خلاف اٹھنا، آواز اٹھانا، یہ سیاسی لوگوں کا کام ہے۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر کوئی منصب دیا، تو اگر اس وصف کو ڈال دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا۔ اس وصف کو ڈال لینے سے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس بھی ملک کے اوپر یا جس بھی خطے کے اوپر، یا اگر علاقائی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی منصب عطا کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس محنت کے اندر عروج عطا کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم حکمران کے خلاف جو وہ تدابیر اختیار کرے گا اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ اسی طرح اگر ہم یعنی باوجود اس کے کہ ہمیں اس کا اجر نہیں مل رہا، یعنی آپ نے جیسے دیوار بنا دی، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس کے اندر دیکھنے کو کیا چیز مل رہی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آپ اجرت لے سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں لی، تو اس کے اندر ہمیں کیا درس مل رہا ہے کہ اوصاف خضر کے اندر ایک وصف یہ ہے کہ ہمیں خیر خائی کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیں نیکی کر کے جب دریا میں ڈالی ہے تو ہمیں فوراً سے مچھلی بھی ملے۔ نیکی کر دریا میں ڈال، رب تعالیٰ آپ کو کہیں نہ کہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے خیر والا معاملہ فرما دے گا۔ تو اوصاف خضر کے اندر دوسرا وصف یہ ہے کہ خیر خائی کی جائے۔ مذہبی طور پہ بھی یہ چیز آتی ہے، اگر آپ تصوف کے اندر اپنے آپ کو اس راہوں میں لے کے چلے گئے ہیں تو اپنے آپ کو اس معاملے میں یعنی دوسروں سے اپنی اچھائی کا بدلہ لینے والی جو ایک انسان کی سوچ ہوتی ہے اس کو مارنا پڑے گا، نفس کو مارنا پڑے گا کہ بس جو کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ تو یہ چیز ہمیں حضرت خضر علیہ السلام کے اوصاف کے اندر سے ایک وصف یہ بھی ملتا ہے۔ پھر ہمیں معاشی طور پہ جو لوگ اچھے منصب کے اوپر بیٹھے ہیں کہ اگر کسی کا نقصان ہو رہا ہے، جیسے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دیوار کے نیچے خزانے کے طور پہ نقصان ہو رہا ہے، یہ تو ایک ایگزامپلز ہیں۔ اگر ہمیں مہنگائی کے طور پہ ہمارا ملک کا نقصان ہو رہا ہے، معاشی طور پہ ہمارے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، لوگوں کو بے روزگاری کی صورت میں نقصان ہو رہا ہے، یا آپس میں جو ملک کے اندر جتنی بے روزگاری بڑھے گی، جو چوری چکاری کا معاملات شروع ہو جاتے ہیں، قتل و غارت کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں، یہ خود سوزی کر لی جاتی ہے معاشی بدحالی کی وجہ سے، تو یہ سارے معاملات بھی انسان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ منصب دیا ہے تو اس کو وصف خضر کے اندر سے یہ وصف اپنانا چاہیے، اوصاف خضر میں سے یہ وصف اپنانا چاہیے کہ لوگوں کے نقصان سے بچایا جائے۔ ضروری ایک ملک کا نقصان نہیں ہو رہا ہوتا، اس ملک کے پیچھے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پس رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ بنانا ہوتا ہے جس سے وہ اپنے آپ کو مالی طور پر محفوظ رکھ سکیں تاکہ دنیا کا نظام اچھے طریقے سے چل سکے۔ اوصاف خضر کے اندر ہمیں 3 چیزیں نمایاں مل رہی ہیں۔ نمبر 1 خیر خائی،
جس کو ہم مذہبی بصیرت بھی کہہ سکتے ہیں، خیر خائی بھی کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 2، سیاسی طور پہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اعلیٰ منصب دیا ہے تو اس لحاظ سے بھی لوگوں کی خیر خائی کی جائے، اس میں بھی خیر خائی کا ہی عنصر آپ کو نظر آئے گا۔ نمبر 3، معاشی طور پہ لوگوں کو بہتر کیا جائے تاکہ آپس میں جو نفسا نفسی کا ایک عالم ہے، جو پریشانی بدحالی کا عالم ہے، اس کو ٹھیک کیا جائے۔ ان شارٹ کہ لوگوں کا خیال کریں، کہیں آپ اعلیٰ منصب پہ ہیں تب بھی، درمیانے طبقے کے اندر ہیں تب بھی، نیچے والے طبقے میں ہیں، جہاں پہ موقع ملتا ہے خدمت خلق کو مد نظر رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، مشکل والا معاملہ نہ کریں۔ ان اوصاف کو جب ہم اپنے اندر پیدا کر لیں گے، لوگوں کے لیے خدمت والا جذبہ اپنے اندر ڈال لیں گے، چاہے کسی بھی منصب پہ بیٹھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ ہمارے اندر اوصاف خضر میں سے کچھ نہ کچھ حصہ آ جائے گا، چونکہ رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا وصف آپ کے لیے اس آیت کے اندر فرمایا، جس کی ہم نے تلاوت کی۔ بہرحال میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں انشاءاللہ آخر میں آپ کو وظیفہ بھی بتاؤں گا، تو آخری 10 آیات 10 رکعات میں، یعنی 2 رفل آپ روزانہ اپنے عمل میں لے کے آئیں۔ شب جمعرات سے آپ شروع کر لیجئے، اور سورۃ الکہف سے اگر آپ آن ورڈ، یعنی پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ الکہف پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں اس سے اگلی سورت، تیسری میں اس سے اگلی سورت، اور آخری 10ویں رکعت کے اندر سورۃ الناس۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رب تعالیٰ سے یہ دعا کر کے، یہ نیت کر کے، اللہ تیرے لیے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں، مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا کوئی سلسلہ بنا، تاکہ میں ان سے تیرے عطا کردہ علم اور معارف باطنیہ حاصل کروں، اور تیرے قرب کا سبب بھی بنے، اور خدمت خلق کرنے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے تمام علم ہے، تمام رحمتیں ہیں، تمام برکتیں ہیں، تمام رہنمائیاں رب تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا کرے اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔